बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज राह इश्क रमज़ान करीम स्पेशल पार्ट 13 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं आज अपने मौजू की तरफ। राह इश्क रमज़ान करीम स्पेशल। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। 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 जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। जो आका का जो रोज़ा है, जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। रोज़ा है जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। रोज़ा है जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है। हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। और उस दिन से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत। उस दिन से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत। उस दिन से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत। जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है। जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है। जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। और रोज़ा है जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। रोज़ा है जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है। हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है। और बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। उस दिन से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत। उस दिन से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत। जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है। जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। और जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है। जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है। जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है। जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है। मेराज की शब मौला
معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، محبوب کے طلبوں پر، او محبوب کے طلبوں پر، محبوب کے طلبوں پر لب رکھ کے جگانا ہے، محبوب کے طلبوں پر لب رکھ کے جگانا ہے۔ معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، محبوب کے طلبوں پر لب رکھ کے جگانا ہے، محبوب کے طلبوں پر لب رکھ کے جگانا ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ اور مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، ہر معجزہ اعلیٰ ہے انداز سہانا ہے، ہر معجزہ اعلیٰ ہے، ہر معجزہ اعلیٰ ہے انداز سہانا ہے۔ مہتاب ہوا ٹکڑے، مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، ہر معجزہ اعلیٰ ہے، ہر معجزہ اعلیٰ ہے انداز سہانا ہے، ہر معجزہ اعلیٰ ہے انداز سہانا ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ اور روضہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، بہت خوبصورت شعر ہے یہ دوستو۔ روضہ ہے جو آقا کا، روضہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، حجرے میں تو اماں کے، حجرے میں تو اماں کے وہ رحمت کا خزانہ ہے، حجرے میں تو اماں کے، حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے، بن دیکھے محمد پر، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ اور اس دن سے بلندی پر، اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے، جس دن سے محمد کا، جس دن سے محمد کا، جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے، جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے۔ معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، معراج کی شب مولا، معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، محبوب کے طلبوں پر، تو محبوب کے طلبوں پر، سونے محبوب کے طلبوں پر، پیارے محبوب کے طلبوں پر لب رکھ کے جگانا ہے، محبوب کے طلبوں پر لب رکھ کے جگانا ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ اور مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، ہر معجزہ اعلیٰ ہے انداز سہانا ہے۔ اور قابل توجہ شعر یہ دوستو، کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال ارے سائم، کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال ارے سائم، سرکار کی مدحت ہی بخشش کا بہانہ ہے، سرکار کی مدحت ہی، سرکار کی مدحت ہی، کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال ارے سائم، کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال ارے سائم، سرکار کی مدحت ہی، سرکار کی مدحت ہی بخشش کا بہانہ ہے، سرکار کی مدحت ہی، سرکار کی مدحت ہی بخشش کا بہانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس نے بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے،
جس نے بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ دوستو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ کائنات اور سوس پرسوس مالک اپنے در کی، کربلا مولا کے در کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ اب جو ہم بات کر رہے ہیں جی بی بی سیدہ طاہرہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں، تو وہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ ہو مجھ سے بیاں کیسے تیری شان خدیجہ، ہو مجھ سے بیاں کیسے تیری شان خدیجہ، اللہ کی رحمت کا شبستان خدیجہ، ہو مجھ سے بیاں کیسے تیری شان خدیجہ، اللہ کی رحمت کا شبستان خدیجہ، خطبہ نہ پڑے کیوں تیرا انسان خدیجہ، خطبہ نہ پڑے کیوں تیرا انسان خدیجہ، اللہ کے محبوب کی تو جان خدیجہ، اللہ کے محبوب کی تو جان خدیجہ، ہو مجھ سے بیاں کیسے تیری شان خدیجہ، ہو مجھ سے بیاں کیسے تیری شان خدیجہ، اللہ کی رحمت کا شبستان خدیجہ، خطبہ نہ پڑے کیوں تیرا انسان خدیجہ، اللہ کے محبوب کی تو جان خدیجہ، اللہ کے محبوب کی، اللہ کے محبوب کی تو جان خدیجہ، اللہ کے محبوب کی تو جان خدیجہ، اللہ کے محبوب کی تو جان خدیجہ، اور سرکار کے قدموں میں رکھا دولت و ثروت، سرکار کے قدموں میں رکھا دولت و ثروت، سرکار کے قدموں میں رکھا دولت و ثروت، ہم بھول نہیں سکتے یہ احسان خدیجہ، ہم بھول نہیں سکتے یہ احسان خدیجہ، ہم بھول نہیں سکتے یہ احسان خدیجہ، ہو مجھ سے بیاں کیسے تیری شان خدیجہ، اللہ کی رحمت کا شبستان خدیجہ، خطبہ نہ پڑے کیوں تیرا انسان خدیجہ، خطبہ نہ پڑے کیوں تیرا انسان خدیجہ، اللہ کے محبوب کی تو جان خدیجہ، او اللہ کے محبوب کی تو جان خدیجہ، سرکار کے قدموں میں رکھا دولت و ثروت، سرکار کے قدموں میں رکھا دولت و ثروت، ہم بھول نہیں سکتے یہ احسان خدیجہ، ہم بھول نہیں سکتے یہ احسان خدیجہ، حسنین علی فاطمہ زہرا کے تصدق، 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 مجھ کو بھی بنا عالم قرآن خدیجہ، مجھ کو بھی بنا عامل قرآن خدیجہ، حسنین علی فاطمہ زہرا کے تصدق، حسنین علی فاطمہ زہرا کے تصدق، مجھ کو بھی بنا عامل قرآن خدیجہ، ہو مجھ سے بیاں کیسے تیری شان خدیجہ، اللہ کی رحمت کا شبستان خدیجہ، خطبہ نہ پڑے کیوں تیرا انسان خدیجہ، اللہ کے محبوب کی تو جان خدیجہ، اللہ کے محبوب کی تو جان خدیجہ، اور جنات شیاطین لعین سے بھی بچوں میں، جنات شیاطین سے بھی لعین سے بھی بچوں میں، ہو جائے اگر مجھ پہ تیرا دیان خدیجہ، جنات شیاطین لعین سے بھی بچوں میں، جنات شیاطین لعین سے بھی بچوں میں، ہو جائے اگر مجھ پہ تیرا دیان خدیجہ، ہو جائے اگر مجھ پہ تیرا دیان خدیجہ، ہو مجھ سے بیاں کیسے تیری شان خدیجہ، اللہ کی رحمت کا شبستان خدیجہ، خطبہ نہ پڑے کیوں تیرا انسان خدیجہ، اللہ کے محبوب کی تو جان خدیجہ، اور شہرا ہے تیرے حسن و تجارت کا عرب میں، شہرا ہے تیرے حسن و تجارت کا عرب میں، شہرا ہے تیرے حسن و تجارت کا عرب میں، شہرا ہے تیرے حسن و تجارت کا عرب میں، شوہر ہے رسولوں کا بھی سلطان خدیجہ، شوہر ہے رسولوں کا بھی سلطان خدیجہ،
شہرا ہے تیرے حسن کا، شہرا ہے تیرے حسن کا، شہرا ہے تیرے حسن و تجارت کا عرب میں، شہرا ہے تیرے حسن و تجارت کا عرب میں، مجھ کو بھی شوہر ہے رسولوں کا بھی سلطان خدیجہ، شوہر ہے رسولوں کا بھی سلطان خدیجہ۔ اور قابل توجہ شعر ہے یہ دوستو کہ محبوبہ خدا سے ہے گزارش، محبوبہ محبوب خدا سے ہے گزارش، ہو موت میری بن کے مسلمان خدیجہ، ہو موت میری بن کے مسلمان خدیجہ، محبوبہ محبوب خدا سے ہے گزارش، ہو موت میری بن کے مسلمان خدیجہ۔ اور ہر وقت تیری قبر پہ ہو بارش رحمت، ہر وقت تیری قبر پہ ہو بارش رحمت، کرتا ہے دعا عبد یہ ہر آن خدیجہ، کرتا ہے دعا عبد یہ ہر آن خدیجہ، ہو مجھ سے بیاں کیسے تیری شان خدیجہ، اللہ کی رحمت کا شبستان خدیجہ، اتبا نہ پڑے کیوں تیرا انسان خدیجہ، اللہ کے محبوب کی تو جان خدیجہ، اللہ کے محبوب کی تو جان خدیجہ، اللہ کے محبوب کی تو جان خدیجہ۔ دوستو ہم بات کر رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو بی بی کا نکاح ہوا اس میں کون کون شامل تھا، تو ہم نے یہ آپ کو بتا دیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے قبیلہ بنی وزر کو بلایا ہوا تھا، اور نکاح جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا، اور بی بی کی طرف سے ورقہ بن نوفل تھے جو بی بی کے چچا کے حقیقی چچا کے بیٹے تھے، ان میں سے بی بی کے جو اپنے تھے نا وہ خویلد، دادا کا نام اسد ہے، بی بی کے دادا کا نام اسد ہے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے والد کا نام خویلد ہے، دادا کا نام اسد ہے، ان کے دادا اسد کے 5 بیٹے تھے، مطلب، خویلد، نوفل، حارث اور عمر۔ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے حقیقی چچا نوفل کے بیٹے ورقہ شامل تھے بی بی کے نکاح میں بی بی کی طرف سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے نکاح کے وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ کے جو والد تھے وہ انتقال کر چکے تھے۔ اس پرمسرت تقریب کے موقع پر ان کے حقیقی رشتہ داروں میں ان کے چچا عمر بن اسد اور چچا زاد بھائی ورقہ موجود تھے۔ عمر بن اسد نے اس موقع پر اپنی دلی مسرت اور خوشی کا اظہار بھی کیا تھا۔ ورقہ بن نوفل بت پرستی کے حد میں بھی خدا کے قائل تھے، خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، خدا کی پرستش کیا کرتے تھے، ان کا ایمان تھا کہ بہت جلد ایک نبی مبعوث ہوگا اور جو سب لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا اور تمام باطل عقائد کو مسترد کر دے گا۔ انہیں یقین تھا کہ آنے والا نبی بت پرستی اور شرک کو مٹا کر دم لے گا، وہ ایک نبی کے منتظر تھے، وہ ایک نبی کے منتظر تھے، اور یہ تمام باتیں اس گفتگو سے ثابت ہوتی ہیں جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے کی تھی۔ اچھا جی، ورقہ بن نوفل اپنے زمانے کے باہمت اور مخلص شخص تھے، وہ قریش کے محفلوں میں شریک ہوتے تھے اور نیکی اور بھلائی کے امور میں اہل قریش کی ہمراہ رہتے تھے، لیکن وہ ان کی جاہلانہ باتوں اور بت پرستی سے سخت گریزاں تھے، وہ بت پرستی کو سخت ناپسند کرتے تھے اور قریش کو گمراہ سمجھتے تھے۔ ان کے دل میں حق کی تلاش کا جذبہ موجزن تھا، انہیں قریش کے گمراہ کن رسموں اور عقائد پر دکھ ہوتا تھا، وہ ان کی اصلاح کی ہمت تو نہیں کر سکتے تھے، مگر اس بات پر انہیں کلی اختیار تھا کہ وہ حق کے راستے کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اسی جستجو اور تلاش میں وہ بلاد روم بھی گئے تھے، وہ حق کو پھیلانے کے لیے ورقہ بن نوفل جو ہیں جی وہ بلاد روم بھی گئے تھے، سچے دین کی تلاش میں وہ راہبوں سے ملے اور آخرکار انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی، جو اعلان اسلام سے پہلے اہل حق کا مسلک تھا۔ اچھا، اعلان اسلام سے پہلے اہل حق کا جو مسلک تھا وہ عیسائیت تھا۔ عیسائیت کے پیرو ہونے کے باوجود انہیں اپنے ہم قوموں سے محبت تھی، وہ بلاد روم سے مکہ واپس آ گئے تھے۔ ورقہ بن نوفل اپنے عقائد کی ادائیگی میں مصروف رہتے، اہل قریش کے عقائد سے راضی بالکل وہ نہیں تھے اور ملک اہل قریش کو ناراض کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، اس لیے ان کے عقائد پر تبصرہ اور تنقید کرنے سے گریز کرتے تھے۔ قریش میں ان کی بہت عزت کی جاتی تھی، عموماً لوگ ان کے مشورے کو صائب اور درست تسلیم کرتے تھے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجنے سے پہلے ورقہ بن نوفل سے مشورہ کیا تھا۔ ورقہ بن نوفل کے صائب الرائے ہونے پر نہ صرف ان کے اہل خاندان کو یقین تھا بلکہ تمام اہل مکہ ان سے اختلافی عقائد کے باوجود ایک گونا محبت رکھتے تھے، وہ مکہ میں سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے،
انہوں نے حق کا راستہ ڈھونڈنے میں دوسرے مناسب عالموں سے بھی ملاقاتیں کی تھی، انہوں نے کتابوں کا مطالعہ بھی کیا تھا۔ جب حضرت بی بی طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے شادی کے بارے میں رائے مانگی تو انہوں نے ورقہ بن نوفل نے کہا کہ میں عرصے سے اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ نبی کب آئے گا جو باطل کو مٹائے گا۔ یہ میں ورقہ بن نوفل کی کہانی اس لیے آپ کو سنا رہی ہوں کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ بی بی کا جو خاندان تھا نا وہ بھی آٹومیٹک ایک نبی کی تلاش میں تھے۔ مطلب بی بی نے شادی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کی ہے نا، وہ ان کی فیملی ممبر بھی شامل تھے، اور ان کے فیملی ممبر میں اسپیشلی ان کے چچا زاد بھائی جو ہیں وہ ورقہ بن نوفل، اور ورقہ بن نوفل کی اپنی کریڈیبلٹی کیا تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ وہ بت پرستی سے نفرت کرتے تھے، اور انہوں نے بلاد روم میں جا کے عیسائیت مذہب اختیار کیا تھا۔ چونکہ اسلام کا بھی اعلان نہیں ہوا تھا تو اسلام کے اعلان سے پہلے جو اہل حق کا تھا وہ لوگ زیادہ عیسائیت ہی میں تھے جو جانتے تھے کچھ نہ کچھ۔ اب میں مثال دوں گی، جیسے حضرت سلیمان فارسی تھے تو وہ ان کے جو خاندان تھا وہ آتش پرست تھے لوگ، لیکن وہ حق کی تلاش میں تھے، اور پھر اس طرح وہ عیسائیت کا مذہب انہوں نے اختیار کر لیا، راہب کے پاس سے، پھر دوسرے راہب کے پاس، پھر تیسرے راہب کے پاس، پھر آہستہ آہستہ آخری راہب نے ان کو مرنے سے پہلے یہ بتا دیا کہ آخری نبی آئے گا، وہی سردار ہوگا، اور وہی حق پہ ہے، وہی سچا ہے، وہ صادق اور امین ہے، اور اسی کی نبوت ہے۔ باقی نبیوں کی نبوتیں جو ہیں وہ سردار ہے نبیوں کو، اور اس کی نبوت کا ڈنکا چلے گا قیامت تک۔ تو آپ جو ہے وہ یثرب ان کو مدینہ المنورہ کے بارے میں بتا دیا، تو وہ وہاں پہ پہنچے، مکہ بھی گئے، پھر ان کو وہاں کے خرید کے پھر مدینہ پہنچے، پھر اس طرح سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ پھر انہوں نے اپنی پوری زندگی جو تھی حضرت سلمان فارسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خدمت میں گزار دی۔ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ چونکہ جو اعلان ابھی حضور نے جو ہے نا وہ اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو اس لیے وہ جو عیسائیت کے مذہب پہ پھر وہ ورقہ بن نوفل چلے گئے۔ اچھا، اس لیے جب بی بی نے شادی کے بارے میں ان سے رائے مانگی ورقہ بن نوفل سے تو انہوں نے کہا کہ میں عرصے سے اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ نبی کب آئے گا جو باطل کو مٹائے گا۔ کتابوں میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کا مکے میں ذکر ہے، ان میں مکے کا ذکر ہے، مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ جو کتابوں میں ہماری نشانیاں ہیں نا اس نبی کی، تو وہ تو مکے میں بتائی گئی ہیں کہ وہ مکے میں آئے گا۔ عیسائی عالموں کے مطابق اس نبی کا ظہور قریب ہے۔ وہ اب چونکہ عیسائی عالموں کے پاس بیٹھتے رہتے تھے، اب وہ بتا رہے ہیں کہ عیسائی عالموں کے مطابق اس نبی کا ظہور قریب ہے۔ اب مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کا حال معلوم ہوا ہے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مجھے وہ نشانیاں صاف طور پہ نظر آتی ہیں۔ مجھے اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ نبوت کے منصب پر سرفراز ہیں، یا ابھی اظہار کریں گے تو ہوں گے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ وقت کب آئے گا۔ اس موقع پر ورقہ بن نوفل نے صرف پیشن گوئیوں کا ہی تذکرہ نہیں کیا بلکہ اپنی چچا زاد بہن بی بی طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، بی بی خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا کہ تمہیں جب اپنے اس مقصد میں کامیابی ہو جائے تو مجھے اطلاع ضرور دینا، میں چاہتا ہوں اس سلسلہ میں میرا بھی کچھ دخل رہے۔ دوستو، یہ ورقہ بن نوفل ہی تھے جنہوں نے جناب خدیجہ الکبریٰ کے خواب کی تعبیر بیان کی تھی۔ خواب میں جناب طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے سورج کو اپنے گھر میں اترتے دیکھا اور اس کی روشنی سے مکہ کی وادیوں اور گھروں کو پرنور ہوتے دیکھا تھا۔ ورقہ بن نوفل نے اس کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ خدیجہ، یہ خواب بہت مبارک ہے، عنقریب تمہاری شادی ایک ایسے شخص سے ہوگی جو جسے اللہ تعالیٰ نبوت، مطلب جو نبی ہیں، اب وہ اپنی زبان میں کہہ رہا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نبوت پہ سرفراز کرے گا، تو ہمارا یہ اپنا یقین ہے کہ سرکار اس وقت بھی نبی تھے، لیکن اظہار نہیں فرمایا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان رسالت سے پہلے ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے تھے۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا نا تو جی یہ انتقال کر چکے تھے، مگر محمد ہاشم یہ ایک رائٹر ہیں، وہ انہوں نے لکھا ہے کہ ورقہ بن نوفل مسلمان ہو گئے تھے اور ان کا انتقال حضور کے اعلان نبوت کے 4 سال بعد مکہ میں ہوا۔ ایک روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ وصال فرما گئے تھے، انتقال کر گئے تھے ورقہ بن نوفل، اور ایک میں ہے کہ وہ ابھی زندہ تھے، اور سیرت کی کتابوں میں یہ ملتا ہے نا تاریخ میں، تو یہ حدیث والی کتاب میں تو ہوگا نہیں، تو ایک میں ہوتا ہے کہ جی وہ بھی زندہ تھے، اور ایک میں ہے کہ جی وہ انتقال کر گئے تھے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل سے بہت محبت تھی، جی سرکار کو بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی شخص ورقہ بن نوفل کو برا نہیں کہہ سکتا تھا۔ ورقہ بن نوفل کے انتقال کے بعد جناب طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ورقہ کس حال میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں بہشت میں داخل فرمایا ہے کیونکہ میں نے انہیں سفید کپڑوں میں دیکھا ہے۔ یہ جی روایت تھی تو میں نے آپ کو سامنے رکھ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس زمانے میں ورقہ بن نوفل بقید حیات تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ضمن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ پر روح القدس نازل ہوئے تھے جو موسیٰ بن عمران پر بھی نازل ہوئے تھے۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کر دے گی اور میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ مطلب وہ ہجرت کی بات کر رہا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہی تھی اور یہ مکہ کے کفار سے تنگ آ کے انہوں نے اتنا سرکار کو ستایا تھا۔ ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے نکاح کے موقع پر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی جانب سے تقریر کی تھی۔ اس خوشی کے موقع پر اصل خطبہ جس شخصیت نے دیا تھا وہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات تھی۔ ضروری ہے کہ اس شخصیت کی تاریخی حیثیت اور مقام سے بھی آگاہی حاصل ہو جائے۔ اچھا جی، اب ہم نے پہلے بات کیا جی جو دو افراد شامل تھے نا، میجر افراد نکاح پہ، سرکار کے نکاح پہ اور بی بی طاہرہ کے نکاح پہ، تو ان میں ہم نے نکاح پڑھانے والے جناب ابو طالب علیہ السلام تھے اور جو بی بی کی طرف سے شامل تھے وہ ورقہ بن نوفل تھے۔ تو ورقہ بن نوفل کے بارے میں نے آپ سے بات کی ہے، اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں بھی۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے اور ان کا ذکر ویسے بھی عبادت ہے، تو ہماری نیو جنریشن کو یہ جاننا چاہیے۔ ہم آسان کر کے پارٹس کی صورت میں آسان کر کے بالکل آپ کے دہلیز تک پہنچا رہے ہیں یہ ذکر تاکہ آپ ایزیلی سن سکیں، سمجھ سکیں۔ آپ اگر بڑی بڑی ریسرچ نہیں کر سکتے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو ہم تو بالکل جو اپنے نالج کے مطابق جو ہیں وہ آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے پارٹس کی صورت میں یہ رکھتے ہیں، یہ وہ ریالٹی رکھتے ہیں کہ کاش آپ اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس طرف آئیں اور حضور کے بارے میں جانیں۔ اگر آپ جانیں کہ تو ان سے بے بہا محبت اور ان کی شریعت اور ان کی اطاعت کے ساتھ محبت کریں گے نا۔ ہماری تو سب سے بڑی جو ہے وہ بات قسم تو یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں ہماری نیو جنریشن جانتی نہیں، ہم نے پتہ نہیں کس کس کو ہیرو اپنے زندگی میں بنایا ہوا ہے۔ آئیں اس مبارک مہینے میں ہم عہد کریں کہ ہم ہستیوں کے بارے میں جان کر جئیں اور ان کی اس سے محبت ہم اطاعت کے ساتھ کریں۔ اب ہم غلامی ان کی اطاعت کے ساتھ کریں، اللہ تعالی ہم کو توفیق دے۔ اچھا جی، اب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو تھے کہ وہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ قبل از نبوت بھی ایک ایسا اہم اور بلند ترین موقع تھا جس کے لیے برگزیدہ اور شرک سے مبرہ افراد پیش تھے، تو ان میں حضرت ابو طالب کے والد کا نام اس میں گرامی حضرت عبد المطلب ہے، مطلب وہ حضرت ابو طالب ان میں پیش تھے۔ اب ہم حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے والد کا اس میں گرامی حضرت عبد المطلب ہے۔ جناب عبد المطلب کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ اور مصدقہ ہے کہ ایک بار ابرہہ اپنا لشکر لے کر کعبہ مکرمہ پر چڑھ دوڑا اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس مقدس عمارت کو منہدم کر دے۔ اس نے جناب عبد المطلب کے اونٹوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ آپ ابرہہ سے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنے گئے تو اس نے استہزائیہ مطلب مزاحیہ انداز میں کہا تمہیں اپنے اونٹوں کی اتنی فکر ہے؟ اس نے کہا تمہیں اپنے اونٹوں کی اس درجہ فکر ہے اور اس گھر کی ذرا فکر نہیں ہے جسے تم مقدس ترین مکان قرار دیتے ہو؟ مطلب وہ تنزیہ انداز میں کہہ رہے۔ تو جناب عبد المطلب نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا تھا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے ان کی فکر ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ اس گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ بہت اچھا فکرہ بولا، بہت اچھا جناب ابو طالب علیہ السلام حضرت عبد المطلب بہت اچھا فکرہ بولا۔ تو جناب عبد المطلب کو اپنے بیٹے جناب عبداللہ سے بے حد محبت تھی۔ یہ جناب عبداللہ ہی تھے جن کے بدلے جناب عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی۔ جناب عبداللہ کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش جناب عبد المطلب نے فرمائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف اس وقت 8 برس تھی ظاہراً جب جناب عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ حضرت جناب عبد المطلب نے اپنے چہیتے پوتے کی کفالت کے سلسلہ میں حضرت ابو طالب کا انتخاب کیا، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت عبداللہ
کہ ایسے بھائی تھے جو ایک ہی ماں کے بطن سے تھے۔ اس موقع پر جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ عبد مناف تمہیں ایک یتیم اور بے کس کا وصی بناتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے شعر پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے ابو طالب جیسے تجربہ گار آدمی کو وصی بنایا ہے، اس کے بیٹے کا جو مجھے عزیز اور محبوب تھا، اور آپ اب جس کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب نے کچھ توقف فرمایا اور پھر کہا دیکھو اس کی حفاظت کرنا، اس نے باپ کو لطف نہیں دیکھا نہ ماں کی مامتا، یہ تمہارے جگر کی مانند ہے۔ یہ حضرت عبد المطلب وصیت کر رہے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کو کہ دیکھو تم اس کی حفاظت کرنا، اس نے باپ کا لطف نہیں دیکھا نہ ماں کی مامتا دیکھی، یہ تمہارے جگر کی مانند ہے۔ میں نے اپنی تمام اولاد میں تمہیں کو منتخب کیا ہے، اس لیے کہ تم اس کے باپ کے حقیقی بھائی ہو۔ یاد رکھو اگر ممکن ہو تو اس کی اتباع کرنا، زبان، ہاتھ اور مال سے اس کی نصرت کرنا۔ جی یہ جناب عبد المطلب حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی نصرت کرنا اور ان کی اتباع کرنا۔ اتباع کس کی جاتی ہے؟ وہ تو چچا تھے نا، تو بڑے کی اتباع ہوتی ہے، چھوٹے کی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ جانتے تھے کہ یہ نبیوں کا سلطان ہے۔ آپ کے اگر ہم اپنے شعور سے بھی تھوڑا سا کام لیا کریں نا تو ہمیں صاف لفظوں میں پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہم ہیں نا لکیر کے فقیر، جیسا سنا اسی پہ عمل کر لیا۔ اتباع کس کی ہوتی ہے؟ وہ تو خود وہ دادا جان کہہ رہے ہیں جی چچا جان سے آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے، ہاتھ سے مال سے اس کی نصرت کرنی ہے۔ تو کون سا مار کا سرکار نے سر انجام دینا تھا جو وہ مدد کی بات کر رہے ہیں؟ زبان سے، ہاتھ سے اور مال سے۔ مان جاؤ اس وقت بھی حضرت عبد المطلب بھی جانتے تھے اور جناب ابو طالب علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ یہ نبیوں کا سلطان ہے، اس لیے کہ یہ عنقریب سردار بنے گا۔ آگئی نا بات؟ اس لیے کہ یہ عنقریب سردار بنے گا، اور جو کچھ ملے گا جو ہمارے باوجداد میں کسی کو نہیں ملا، اس کو وہ کچھ ملے گا جو آج تک ہمارے باوجداد کو نہیں ملا، مطلب وہ نبیوں کا سلطان۔ حضرت ابو طالب نے اس فرض عظیم کو بخوشی قبول کر لیا، اور اس قبولیت کا حق بھی پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ادا ہی کر کے دکھایا۔ بعض لوگ اس عمر پر معترض ہوتے ہیں کہ جناب عبد المطلب کو یہ سب کیسے معلوم ہو گیا تھا جب بحیر راہب پیشن گوئی کر سکتا ہے۔ دوستو نستورہ راہب کی پیشن گوئی درست تسلیم ہو سکتی ہے تو ورقہ بن نوفل کی صداقت کو مان لیتے ہو سارے، تو جناب عبد المطلب کے بارے میں جو ہے وہ آپ یہ کیوں اعتراض ہوتے ہیں؟ اچھا میں حیران ہوں اپنی امت مسلمہ پہ بھی کہ ورقہ بن نوفل کی بات کو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور راہب کی بحیرہ راہب کی بات مان لی، نستورہ راہب کی بات مان لی، لیکن ان کی نہیں بات ماننی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ سرکار کے دادا جان ہیں، یہ وجہ ہے نا۔ پھر مطلب آپ نے ان کی سب کی بات مان لی ہے، اور حالانکہ وہ عیسائی مذہب سے ہیں، ان کی نہیں بات ماننی۔ جناب یہ آل ابراہیم ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ آل ابراہیم ہے۔ کہاں سے لائے بندہ وہ شعور جو آپ کے اندر ڈالے اور آپ کو اس کی سمجھ آ جائے؟ ہر ایک کی بات مانی ہے لیکن ان کی نہیں ماننی۔ مطلب ان کے بارے میں کہنا جی وہ ان کو کیسے پتا تھا؟ جی ورقہ بن نوفل کو کیسے پتا تھا بتائیں؟ پھر بحیرہ راہب کو کیسے پتا تھا؟ اس کو کیسے پتا تھا کہ ان کے سر پہ آسمان کا بادل، اور اس نے کیسے دیکھ لیا جب ان کے ساتھ لوگوں کو نہیں پتا چلا؟ اس کی بات تو مان لی ہم نے، نستورہ راہب کی ہم نے بات مان لی، تو ان کی ہم کیوں نہیں بات مان سکتے؟ کچھ بندے کی اپنی بھی سینس ہوتی ہے، اس سے بھی کام لیا کریں۔ جناب عبد المطلب کے بارے میں اچھا جی سوء ظن کا کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں کسی تاریخ میں بت پرستی کا الزام نہیں جی ملتا، ہم کسی کتاب میں نہیں ملتا حضرت جو ہے وہ حضرت عبد المطلب نے کبھی بت پرستی کی، کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے یقین و اعتماد کا ثبوت ابرہہ والا واقعہ موجود ہے کہ کس نے اللہ کا نام لیا تھا جس کا مالک ہے وہ جانے، یہ کتنا بڑا یقین تھا۔ ہاں کتنے لوگ آج بھی اس یقین کے مرتبے پر فائز نہیں ہیں جس یقین پہ حضرت عبد المطلب فائز تھے۔ کتنے یقین سے انہوں نے کہہ دیا کہ جس کا گھر ہے وہ حفاظت کرے گا، اس کا مطلب ہے وہ جانتے تھے کہ وہ حفاظت کر سکتا ہے۔ تو 360 بت اس کے اگر حفاظت کر سکتے تو وہ کہتے نا وہ کریں گے، انہوں نے کہا نہیں جی جس کا یہ گھر ہے وہ کرے گا، وہ جانتے تھے جس کا گھر ہے وہ کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ۔ اچھا جی انہیں اپنے پوتے سے جو محبت تھی اس کے لیے ان کی زندگی شاہد ہے کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام نے انہیں یقین دلایا کہ وہ اپنے بھائی کے بچے کی نگہداشت میں وہ کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، تو جناب عبد المطلب نے کہا اب موت آسان ہوگی، مطلب وہ ان کو لگ رہا ہے کہ اب میں آسانی سے جو ہے وہ میرا وصال ہو جائے گا، اس سے پہلے وہ فکر مند تھے۔ جناب حضرت ابو طالب کا نام عمران تھا، عمران یا عبد مناف تھا، جی عمران زیادہ ملتا ہے۔ بعض مورخین کے نزدیک ابو طالب بھی ان کا اس میں گرامی تھا، بعض مورخین اسے کنیت قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو طالب کو اپنے بھتیجے سے محبت تھی، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا عرفان بھی تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ قحط پڑا، لوگوں نے بارش کے لیے لات و عزیٰ سے مدد مانگنے کا ارادہ کیا، لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام اس رائے کو سختی سے مسترد کر دیا۔
اور اپنے بتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کر کے دعا مانگی۔ یہ پورا واقعہ جی آپ کے ساتھ نیکسٹ پارٹ میں ہم شیئر کریں گے، آپ اس پہ بات کریں گے۔ یہ بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہم ڈیلی لائیو ہوتے ہیں، لائیو سیشن ہم کر رہے ہوتے ہیں جی تھرو آؤٹ رمضان میں، یونائٹڈ عرب ایمریٹ دبئی سے لائیو ہوتے ہیں ہم۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ یہاں کے حساب سے ہم آلموسٹ 2 بجے، اور اپنے مالک کا حساب لگا لیں تو ہم تھرو آؤٹ لائیو رہیں گے، تھرو آؤٹ ہم 8 بجے تک لائیو رہتے ہیں۔ آپ سب ہمیں جوائن